अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, बिहम्दिल्लाह व बिअऊनि जल्ला व अला मिशकातुल मसाबिह के सिलसिला दुरूस का ये एपिसोड नंबर 42 42वां सबक आपके सामने हाजिर है। और इस सबक के ज़िमन में जो है हदीस हमारे ज़ेरे मुताला हैं उनका भी नंबर आपके सामने रिटन है मौजूद। 3254 से लेके 3265 तक। तो आते हैं बराह रास्त बिफज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम और उसकी तौफीक से किताब से हम आज के सबक का अहादीस की नुसूस पढ़ते हुए मुताला करते हैं और देखते हैं कि आज का ये सबक इसमें हमारी पहली हदीस वो कौन सी है और किस रावी से मरवी है। जैसा कि आपको इल्म है अज़ीज़ तलबा कि ये हमारे असबाक, इससे पहला गुज़िश्ता सबक और आज का ये सबक भी जिसमें ये हदीस आई हैं, इनका जो टॉपिक है वो हमारे पास वो टॉपिक है कि जब एक शख्स के पास एक से ज़्यादा बीवियां हैं तो उनके दरमियान कैसे वो बर्ताव करे, इस्लामी तर्ज़ अमल क्या है और उनके साथ रहन सहन का क्या शरई तरीक़ा है और क्या आदाब हैं, इसके क्या हुकूक हैं दोनों तरफ से। तो ये इस सिलसिले में बड़ा ही अहम टॉपिक है कि इसका ताल्लुक़ हमारे जो आइली ज़िंदगी है इसमें उसने मुआशरत के साथ है। तो आते हैं पहली हदीस हमारे पास है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से। काला, वो कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल मरअतु। मैं दोबारा ऐसे शेयर करता हूँ हदीस को ताकि क्लियर हो। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल-मरअतु इज़ा सल्लत खम्सा, जब औरत अपने 5 औकात की नमाज पाबंदी से अदा करती है, 5 फ़र्ज़ नमाज जो दिन और रात में है, वसामत शहरहा, और इसी तरह रमज़ान के फ़र्ज़ी रोज़े वो पूरे महीने के रखती है, बाकायदगी से, वहसनत फ़रजहा, और उसने अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत की, अतात बालहा, और उसने अपने खामद की भी अतात की, फलतदखुल मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नत शाअत, तो उसे चाहिए कि वो जिस जन्नत के दरवाज़ों में से जिस दरवाज़े में से चाहे वो दाखिल हो क़यामत के दिन, जिस दरवाज़े से चाहेगी वो दाखिल हो सकेगी क़यामत के दिन। तो ये उसके लिए इसका समरा है अल्लाह की तरफ से, ये इसका अजर और सवाब है। रवाबु नुईम फिल हिलिया, इसे अबू नुईम ने हिलिया में से हदीस को बयान किया है। तो ये हदीस सनद के एतबार से ज़ईफ़ है, इसलिए कि सनद में यजीद अर-रक़ाशी ज़ईफ़ रावी मौजूद है और मज़ीद सुफियान सौरी मुदल्लस व अन भी है। नीज़ इस हदीस के जो शवाहिद हैं वो भी इब्न हिब्बान वग़ैरह रहमहुमुल्लाह के यहाँ ज़ईफ़ हैं। तो गोया मजमूई तौर पर ये हदीस ज़ईफ़ हुई। आगे आते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हदीस का जो मौजू है इस बात का, या इसमें जिस बात मौजू का तज़किरा है, इस बात का मुक्तदी है कि जो भी औरत इन औसाफ की हामिला होगी बिफ़ज़लिल्लाह ताला, अल्लाह उसको अपने फ़ज़ल से बहरहाल जन्नत में दाखिल करेंगे अपनी रहमत में। क्योंकि दीगर जो सही हदीस हैं और शरई नसूस हैं वो भी इस पर इसकी तायीद में हैं, जुज़वी तौर पर भी। आगे हदीस हमारे पास 3255 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। काला, वो कहते हैं कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लौ कुन्तु आमुरु अहदन, अगर मैं होता आमुरु हुक्म करता किसी एक को, अन यसजुद li अहदिन, कि वह किसी एक को मखलूक में से सजदा करे, ला अमरतुल मरअता, तो मैं औरत को हुक्म देता अन तस्जुद लिज़ौजिहा, कि वो अपने खामद को सजदा करे। रवाह तिरमिज़ी से इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया और ये हदीस भी बड़ी मारूफ है। हदीस सनद के एतबार से हसन है, यानी सही है। तो इससे ये भी मालूम होता है कि अल्लाह ताला के सिवा किसी को सजदा जायज़ नहीं, ना ही सजदा इबादत और ना ही सजदा ताज़ीम, ना किसी और किस्म का सजदा। आगे बढ़ते हैं अज़ीज़ तलबा, हमारे पास जो नेक्स्ट हदीस है वो है
3256 ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالت وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ ماتت جون سی عورت جو ہے وہ فوت ہو جائے وزوجها عنها راض اس حال میں کہ اس کا خامد اس سے راضی ہے دخلت الجنہ تو وہ جنت میں داخل ہوگی رواه ترمذی اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے حسن ہے یعنی صحیح ہے اور اس کا موضوع جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ آگے آتے ہیں حدیث نیکسٹ ہمارے پاس 3257 وان طلق بن علی رضی اللہ عنہ طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا الرجل دعا زوجته لحاجته کہ جس وقت یا جب بھی آدمی خامد بلائے اپنی بیوی کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے فلتاتے ہی تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے پاس آئے وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ خواہ وہ عورت جو ہے وہ تنور پر ہی کیوں نہ بیٹھی ہو، تنور جہاں روٹیاں لگائی جاتی اور پکائی جاتی ہیں۔ رواه ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے اور بیوی کو اس لیے پابند کیا گیا ہے کہ اگر مرد کی بر وقت یہ حاجت پوری نہ ہو، یہ اس کی جو مردانگی شہوت کی، تو اس کے دل اور بدن کے کسی بھی حصہ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ یعنی چونکہ غیر فطری معاملہ ہے، اس کو فطری عمل کو جاری رہنا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے۔ تو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف یک طرفہ معاملہ نہیں بلکہ زوجین میں سے دونوں میں سے ہر ایک کی یہ ضرورت ہے اور یہ فطری معاملہ ہے، اس کو بر وقت پورا ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر اگر پورا نہ ہو تو ہر دو کو کوئی جسمانی عارضہ یا کوئی بیماری بھی لاحق ہونے کا یا کم از کم نفسیاتی طور پہ پریشان ہونے کا ضرور معاملہ جو ہے وہ لاحق ہوتا ہے۔ خاص طور پر کہا گیا ہے کہ ضعف بصر لاحق ہو جاتی ہے مرد کے لیے کہ اس کی نظر جو ہے وہ کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تنور سے مراد کسی بھی جگہ، تنور مراد لے کر تنور ہی نہیں بات مراد، بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کوئی بھی جگہ ہو، کسی بھی جگہ عورت ہو کسی بھی حالت میں، تو اگر ممکن ہو کوئی شرعی عذر رکاوٹ میں نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے خامد کی اس جو ہے ریکوائرمنٹ اس کو پورا کرے، اور یہ دونوں کے لیے اس میں فائدہ بھی ہے۔ زوجین کا جو اپنا معاملہ ہے خانگی گھر کا وہ بھی ماشاءاللہ بہتر طریقے سے چلتا ہے کہ اس سے پر اعتماد ہوتا ہے، اور اللہ نے یہ تعلق جو رکھا ہے اس میں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن بھی ہوتے ہیں، خوش بھی رہتے ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ آگے آتے ہیں ہمارے پاس اگلی حدیث ہے 3258 معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذی امرأۃ زوجہا فی الدنیا کہ نہیں دیتی ایذا یا تکلیف کوئی عورت اپنے خامد کو اس دنیا کی زندگی میں الا قالت زوجۃ من الحور العین مگر یہ کہ اس کی جو بیوی آخرت میں جنت میں حور عین ہے، بڑی بڑی موٹی آنکھوں والی اور گوری رنگت والی، وہ کیا کہتی ہے یہ دیکھ سن کر یہ جان کر لا تو دی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس کو مت تکلیف دو، قاتلک اللہ تجھے مارے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ وصیلہ، لا توزی قاتلک اللہ، وہ بد دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے ہلاک کرے، اس کو تکلیف نہ دو، فإنما هو عندک دخیل، یہ تو بیچارہ آپ کے پاس تیرے پاس یہ ایک چند دن کا مہمان ہے، دخیل عارضی مہمان، یوشک ان یفارقا کے الینا، اور عن قریب ہی وہ آپ تمہاری طرف سے ہماری طرف یہ پلٹنے والا یا آنے والا ہے، تم کو چھوڑ کر ہماری طرف یہ آنے والا ہے۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ، امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا، وقال ترمذی هذا حدیث غریب، اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ ہاں جی، تو یہ حدیث غریب ہے، یعنی اہل علم کی تحقیق کے بعد یہ حدیث اس حدیث کی سند یعنی حسن ہے، صحیح ہے۔ حدیث میں لفظ دخیل یہ انڈر لائن کیجیے، اس کا معنی ہے عارضی مہمان،
مطلب یہ ہے کہ دنیا کی قرابت داری اور رشتہ داریاں اور تعلق داریاں یہ سب عارضی ہیں، اور اصل میں اس کے مقابلے میں جو اخروی رشتہ داری اور آخرت کا تعلق ہے وہ اصل پائیدار اور ایور لاسٹنگ ہے، فار ایور ہے۔ آگے آتے ہیں، ہمارے پاس حدیث ہے 3259 ون حکیم بن معاویہ القشیری نبی ہے۔ حکیم بن معاویہ قشیری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حکیم بن معاویہ قشیری رحمہ اللہ اپنے والد یعنی معاویہ قشیری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق زوجۃ احدنا علیہ، ہم پر ہماری بیویوں کے حقوق میں سے کیا حق ہے، ہم میں سے کسی ایک پر اس کی بیوی کے بارے میں کیا حق ہے؟ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت تیماہا اذا طعمتا، یہ ہے کہ تو جب آپ خود کھائے تو اسی جیسا اس کو بھی ساتھ کھلائے، وتکسوہا اذا اکتسیتا، اور یہ کہ تو جب پہنے خود کوئی پوشاک یا کپڑے تو تو اپنی اس گھر والی اہلیہ کو بھی کپڑے پہنائے اسی طرح کے اپنے ساتھ، ولا تضرب الوجہ، اور کبھی بھی اس کے چہرے پہ نہ مار، ولا تقبح، ہاں جی، اور نہ اسے برا بلا کہے، ولا تقبح، برا بلا بھی نہ کہو، ولا تہجر الا فی البیت، اور ناراضگی کی صورت میں نہ اس کو چھوڑ مگر گھر میں ہی، گھر سے باہر نہ نکال بلکہ اپنے گھر میں ہی رکھو، کیونکہ باہر نکلے گی تو اور معاملے خراب ہوں گے، بڑھیں گے، گھر میں رہے گی تو اس کو احساس ہوگا اور آپ کو بھی دیکھ کر اس پہ رحم ترس آئے گا، کیونکہ تعلق ہے تو نظروں میں رہے گی تو آپ پھر ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو جائیں گے۔ رواه احمد و ابو داود و ابن ماجہ، اسے امام احمد، امام ابو داود، امام ابن ماجہ نے اپنی کتب حدیث میں روایت کیا ہے۔ حدیث کی سند صحیح ہے عزیز طلبہ، اور حدیث میں عبارت وتکسوہا اذا اکتسیتا کا ترجمہ ہے اور تم جب تم خود پہنو تو اسے بھی پہناؤ۔ جی آگے آتے ہیں، حدیث ہے بالکل کلیئر ہے یہ حدیث، اور آگے دوسری حدیث ہے 3261 لقیط بن صابرہ رضی اللہ عنہ، لقیط بن صابرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی امرأۃ فی لسان شیء، کہ یقیناً بے شک میری ایک عورت ہے اور اس کی زبان میں کچھ ہے، یعنی اور آگے خود ہی وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ یعنی مراد یہ ہے البذاء، فوش گوئی، تو بڑی وہ زبان دراز ہے اور زبان کو بڑی چلاتی ہے، اور زبان میں کچھ فوش باتیں بھی اس کی نکلتی ہیں جو کہ اخلاق سے غیر اخلاقی، یعنی البذاء۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلے کا، ایسی منہ پھٹ عورت کو جو کہ فوش گو ہے اس کو طلاق دے دے، چھوڑ دے۔ قل تو میں نے کہا ان لی منها ولدن، بے شک میرے لیے اس سے ایک بچہ اولاد بھی ہے، ولا صحبتن، اور میرا اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی ہے، یعنی میاں بیوی کا بھی۔ قال آپ نے پھر فرمایا کہ فمرا، تو پھر اس کو حکم دو، یعنی حکم سے مراد آپ نے فرمایا یقول وذا، کہ یعنی وہ اس کو نصیحت کرو، اس کو ٹھیک ہے جی، اس کو بعد نصیحت کرو، سمجھاؤ اس کو، اللہ سے ڈراؤ۔ فَإِن يَكُن فِيهَا خَيْرٌ، تو اس بات نصیحت پر اگر اس میں کوئی خیر و برکت ہوئی، کوئی خیر کی بات ہوئی، اچھائی کی، فَسَتَقْبَلُ، تو وہ آپ کی بات کو فوراً قبول کر لے گی۔ وَلَا تَضْرِبَنَّ زَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أُمَيَّتَكَ، اور ہرگز نہ مارنا اپنی گھر والی کو، یعنی اپنی اہلیہ کو، ضربکا، تیرے مارنے کی طرح، امیتک، اپنی لونڈی کو، تو لونڈی کی مار کی طرح اپنی گھر والی کو مت مارنا، یعنی لونڈی کی طرح کا سلوک اپنی عورت سے نہ کرنا، فرق کرو۔ رواه ابو داود، اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ حدیث کی سند عزیز طلبہ صحیح ہے، اور حدیث میں مذکور لفظ البذاء کا مطلب ہے فوش گو، اس کو انڈر لائن کیجئے، یعنی اس سے مراد ہے یعنی وہ کوئی زبان دراز، یعنی فوش گوئی کر اس کے منہ سے کچھ غیر اخلاقی باتیں بھی نکلتی ہیں، بری بلی باتیں۔ اور حدیث میں الفاظ ولا تضربن زعینتک ضربک امیتک کا ترجمہ ہے، اور اپنی بیوی کو لونڈی کی طرح مت مارو، مت اس سے سلوک کرو اس سے لونڈی کی طرح، اور اس کو انڈر لائن بھی کر لو۔ آگے ہمارے پاس 3261 حدیث،
ایاس بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ کہ تم مت مارو اللہ کی باندیوں کو، اللہ کی لونڈیوں کو، مراد عورتیں ہیں اپنی، کہ اللہ کے پاکیزہ کلمے سے آپ کے گھر میں وہ اللہ نے آپ کے ماتحت کی ہیں تو ان کو مت مارو۔ فجاء عمر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی اصلاح میں عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال اور فرمایا زائرن النساء ولا ازواجہن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ جرت مند ہو گئی ہیں اپنے خامدوں پر، وہ جرت لگ پڑیاں کرنے یعنی پل پڑتی ہیں اپنے خامدوں پر، زائرن النساء ولا ازواجہن فرخص فی ضربہن، تو یہی وہ چاہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر انہیں یہ رخصت دے دی کہ وہ ان کو ایک حد تک، اس حد تک جب پہنچیں وہ تو وہ ان کو ماریں، یعنی مار لیں، ادب کا مارنا، ٹھیک ہے، تادیبی کاروائی کے طور پر، فرخص فی ضربہن جیسے قرآن مجید میں بھی ہے ہلکی مار۔ فاطاف بآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر، تو اس پر کیا ہوا کہ آل رسول یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس جو عورتیں ہیں مقامی بہت ساری آنا شروع ہو گئیں۔ فاطاف بآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر یشکون ازواجہن، جو کہ شکوہ شکایت کرتی تھیں اپنے خامدوں کے بارے میں کہ وہ ہمیں مارتے ہیں اور اس طرح سختی کرتے ہیں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، رخصت تو دی ہوئی تھی، آپ نے فوراً پہچان لیا کہ معاملہ جو ہے بڑھ گیا ہے، تو آپ نے یہ بات فرمائی لقد طاف بآل محمد النساء کثیر، تحقیق آل محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کے پاس نساء کثیر بہت ساری عورتیں جو ہیں، یشکونا وہ شکایتیں کرنا شروع کر دی ہیں، انہوں نے شکایتیں لے کر آنا شروع کر دی ہے انہوں نے، ازواجہن اپنے خامدوں کی، اپنے خامدوں کے بارے میں، تو لیسا اولئک بخیارکم، تم میں سن لو کہ ایسے لوگ جو ہیں خامد وہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں، آپ نے ان کی اچھائی کی نفی فرما دی، تو اللہ کو تو جس کو نبی پسند نہ کرے، جس عمل کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا۔ رواه ابو داود ابن ماجہ و دارمی، امام ابو داود، امام ابن ماجہ، امام دارمی نے اس کو اپنی کتب سنہ میں ذکر کیا ہے۔ ہاں جی، تو یہ حدیث بھی صحیح ہے عزیز طلبہ، حدیث کے الفاظ لیسا اولئک بخیارکم کا مطلب ہے ایسے لوگ جو اپنی بیویوں کو پیٹتے ہیں تم میں سے بہتر نہیں، تو بہتر یہی معاملہ ہے کہ وہ آپس میں اچھی زبان اور اخلاق کی مار مار کر ان بیویوں کو روکیں اور انہیں کنٹرول کریں۔ جب حد سے معاملہ بڑھ جائے تو پھر صرف تادیبی کارروائی کے طور پر کہ ان کو، اس سے بہت بہتر ہے کہ ان کا گھر اجڑ جائے یا اس کو طلاق دے دے شوہر، معاملہ یہاں تک پہنچے، ہلکی سی مار مار کے معاملہ سدھرتا ہے تو یہ بہت بہتر ہے، قرآن مجید نے ایسی کہا ہے۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ ہے 3262، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من خبب امرأة علی زوجہا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کہ ابارے، انگیخت دلائے یا بھڑکائے کسی عورت کو، خبب امرأة علی زوجہا اس کے خامند کے خلاف، او ابدن اور اسی طرح جو بھڑکائے یا جو ابارے کسی غلام کو علی سیدہ اس کے آقا یا مالک کے خلاف، تو ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ اس لیے یہ روکا گیا ہے کہ ان دونوں صورتوں میں معاشرے میں فساد جنم لیتا ہے اور انارکی بڑھتی ہے، اس لیے یہ بہت بڑی خوفناک صورتحال ہے کہ کوئی شخص جو ہے کسی عورت کو اس کے خاوند کے بارے میں صحیح انفارمیشن نہیں دیتا اور غلط طرح کا اس کو بھڑکاتا ہے، اور یہ مطلب اس طرح کے معاملے مثلا بات کرنا کہ تم اس کی صحیح خدمت نہ کیا کرو، اس کے کام نہ کیا کرو، یا اس کے سامنے کسی اور خامند کی اچھائی بیان، خوبیاں بیان کرے تاکہ وہ کمپیئر کرے کہ میرا خامند تو پھر مجھ پر بڑا ظلم و ستم کرتا ہے، تو وہ عورت اس طرح اس سے ناراض ہو جائے یا اس کے بارے میں دل میں کوئی بات بٹھا لے۔ اسی طرح کسی غلام کو ان الفاظ میں ابارے مثلا کہے کہ اپنے آقا جو ہے اس کی اس طرح کی خدمت نہ کیا کرو، یا یہ ہے کہ یہاں سے کسی طریقے سے بھاگ جاؤ، تو یہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں یہ جس نے کیے تو وہ پھر شخص جو ہے وہ
اللہ کے رسول نے فرمایا ہم میں سے نہیں۔ آگے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ ہے 3263 عائشہ رضی اللہ عنہ سے قالت، وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا، بے شک اہل ایمان میں سے ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل شخص جو ہے وہ ہے احسنهم خلقا، جو ان میں خلق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے۔ خلق یعنی عادات، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنا، معاملہ کرنا، رویہ رکھنا اچھا۔ وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اور اسی طرح ان میں سے جو زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنے والا، ہاں جی، نرم مزاج، مہربانی سے پیش آنے والا۔ وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، یہ ایمان کے اعتبار سے کامل ہے اہل ایمان میں سے۔ اچھا جی، تو یہ 3263 حدیث ہے۔ یہ حدیث کی سند بہرحال ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں ابو قلابہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا، جو کہ راویہ ہیں، ابو قلابہ نے نہیں سنا۔ نیز حدیث کے بہت سے شواہد ہیں، ما سوائے الفاظ وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، لیکن وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ آخری الفاظ کے علاوہ بقیہ جو حدیث ہے اس کے بہت سے صحیح شواہد موجود ہیں، تو اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ باقی الطَّفُهُمْ بِأَهْلِهِ کی الگ نصوص ہیں جو اس پر اس کے معنی میں تائید کرتی ہیں کہ جو اپنی گھر والیوں کے لیے رحیم ہیں، نرم مزاج ہیں، مہربان ہیں، تو اللہ ان سے راضی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یرحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تو آگے اور دیگر حدیثیں بھی آ رہی ہیں، استوصوا بالناس بالنساء خیرا، کہ عورتوں سے رحم دلی سے پیش آؤ، اچھے حسن اخلاق سے پیش آؤ، یہ ساری چیزیں ہیں بہرحال۔ تو موضوع کے اعتبار سے بہرحال یہ ٹھیک ہے۔ آگے تو یہ 3264 نیکسٹ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، یہ بالکل حدیث صحیح ہے، انہی الفاظ میں بقدر اختلاف ہے تھوڑا سا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، کہ اہل ایمان میں سے سب سے زیادہ کامل شخص وہ ہے احسنهم خلقا، جو خلق کے اعتبار سے ان میں سب سے اچھا ہے۔ وخیارکم خیارکم لنسائہم، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو تم میں سب سے بہتر اپنی عورتوں کے حق میں، اپنی بیویوں کے حق میں۔ لو جی، یہ بھی الفاظ آ گئے۔ رواہ ترمذی، امام ترمذی نے روایت کیا، وقال ھذا حدیث حسن صحیح، اور کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ورواہ ابو داود الی قولہ، جبکہ امام ابو داود نے اپنی کتاب میں یہ حدیث جو ہے وہ روایت کی ہے خلقا تک، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، امام ابو داود نے یہ روایت یہاں تک ذکر کیا اپنی کتاب میں، جبکہ امام ترمذی نے وخیارکم خیارکم لنسائہم تک ذکر کیا ہے اس کو۔ تو 3264 جو ہے یہ حدیث زیر مطالعہ جو ہے ابھی یہ حسن ہے اور صحیح ہے۔ حدیث کے الفاظ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا کا ترجمہ انڈر لائن کر دیجئے کہ اہل ایمان میں سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو ان میں سے اچھے اخلاق والا ہے، اس کو آپ انڈر لائن کیجئے۔ آگے حدیث عزیز طلبہ ہمارے پاس اس آج کے سبق کی غالباً آخری حدیث ہے، یہ ہے 3265۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قالت، وہ کہتی ہیں قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، واپس تشریف لائے، من غزوہ تبوک او حنین، غزوہ تبوک سے یا غزوہ حنین سے۔ غزوہ حنین جو کہ فتح مکہ کے فوراً بعد ہوئی تھی اہل طائف سے، بنو حوازن اور بنو ثقیف کے ساتھ۔ وفی صحبتها ستر، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی الماری میں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا، پردہ تھا الماری کے آگے، یعنی وہ بغیر پٹوں کے تھی الماری، بغیر دروازوں کے۔ تو آپ کو جیسے معلوم ہے آج کل بعض دیہاتوں میں پٹ نہیں ہوتے، اس کے دروازے نہیں ہوتے، الماری باہر جو ہوتی ہے شیلف ہوتے ہیں، اس میں اس کے آگے کپڑے کا پردہ لٹکا دیتے ہیں تاکہ چیزیں محفوظ رہیں گرمی سردی سے۔ تو وفی صحبت ستر، تو سلماری میں ایک پردہ تھا لٹکا ہوا، فحبت ریح، تو اچانک تیز آندھی آئی، اٹھی، فکشفت ناحیت الستر، تو اس نے جو پردے کا ایک کونا ہے وہ ہٹا دیا، کھول دیا الماری سے، ان بنات، ان گڑیوں سے، گڑیا جو تھی یعنی ڈالیاں یا جسے ہم کہتے ہیں کھلونے، گڑیوں کی شکل میں، عائشہ رضی اللہ عنہ کی، ان بنات لعائشہ رضی اللہ عنہ لعب، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو وہاں الماری میں رکھی ہوئی ڈالز تھیں یعنی گڑیا یا کھلونے، ان سے وہ پردہ ہٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی،
فقال آپ نے فرمایا ما ھذا یا عائشہ، تو عائشہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں؟ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا بناتی، یہ میری گڑیا ہیں، ڈالز ہیں۔ ورآ بینہن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان دیکھا فارسان گھوڑا بھی، لہو جناحان، یعنی وہ کھلونا سا تھا گھوڑا، لہو جناحان جس کے دو پر تھے، من رقائن کپڑے کے ٹکڑے، کپڑے کے پیس یا ٹکڑے سے بنے ہوئے پر لگائے گئے تھے اس گھوڑے کو دونوں طرف۔ فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما هذا الذي ارى وسطهن، عائشہ رضی اللہ عنہ کے ان گڑیوں میں کے درمیان یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ما هذا الذي، یہ کیا چیز ہے جو میں دیکھ رہا ہوں ان کے درمیان؟ ما هذا الذي ارى وسطهن، قالت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں فرسن، یہ گھوڑا ہے۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما الذي علیہ، تو گھوڑا تو ہے لیکن اس گھوڑے کے اوپر کیا ہے؟ قالت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جناحان، یہ اس کے دو پر ہیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارس لہ جناحان، کہ گھوڑا اور اس کے دو پر، یہ کیا بات ہوئی کہ گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ قالت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اما سمعتا، کیا آپ نے سنا نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا لسلیمان خیلا، کہ بے شک سلیمان اللہ کے جو نبی تھے علیہ السلام ان کا گھوڑا تھا، لہا اجنحتن، اس کے بازو بھی تھے یعنی پر تھے۔ قالت، تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے ساتھ ہی فرمایا فتح کا، کہ ہنس پڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر، حتی رأیت نواجزہ، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑیں ہیں وہ بھی دیکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی جو نواجز ہیں یعنی داڑیں وہ بھی نظر آنے لگیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو ذکر فرمایا ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے، بالکل صحیح حدیث ہے اور بڑی معروف ہے، اور اس میں کئی ایک عزیز طلبہ ہمارے لیے اپنا فوائد بھی ہیں جو کہ انشاءاللہ تفصیل سے آپ آگے پڑھیں گے۔ سر دست حدیث میں لفظ رقاعن، اس کو انڈرلائن کیجئے، اس کا مطلب ہے کپڑے کا ٹکڑا، جیسے وہ پر بنے ہوئے تھے گھوڑے پر لگے ہوئے۔ اور اسی طرح حدیث میں الفاظ وفی صحبت سترن، اس کا ترجمہ بھی انڈرلائن کیجئے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی الماری پر پردہ تھا، وفی صحبت سترن۔ اور جیسا کہ معلوم ہے کہ آپ کو یہ کھلونے جو تھے وہ نامکمل سے کھلونے تھے، وہ اس طرح کی گڑیا نہیں تھی جس طرح کہ ہمارے ہاں آج ایسی بڑی بڑی قد آدم گڑیا، اور پھر اس طرح ان کی باقاعدہ آنکھیں اور منہ اور ایک ایک چیز حرکت کرنے والی۔ تو یہ اس قسم کے کھلونے جو ہیں یہ ممنوع ہیں، گھروں میں نہیں رکھنے چاہیے۔ اللہ کی رحمت کے، اللہ کے فرشتے جو ہے رحمت کے وہ نہیں آتے، وہ رک جاتے ہیں رحمت کے فرشتے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہا تماثیل، کہ وہ ان گھروں میں فرشتے رحمت کے نہیں آتے جن میں تماثیل ہوں، یعنی ایسی تصویریں یا اس طرح کے آپ مجسمے وغیرہ۔ تو ہمارے ہیں جو ڈالز لیتے ہیں لوگ اپنے بچوں کی دل بہلانے کے لیے، وہ اصل میں حقیقت میں شیاطین اور جنات کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو ایسے گھوڑے یا ایسی جو کہ مٹی کے بنے ہوں یا جن کا منہ یا کوئی چیزیں ٹھیک نہ ہوں یا درست نہ ہوں، اور پھر ان کو زمین پہ رکھا جائے، زمین پہ ان کو لتاڑا جائے، پاؤں کے نیچے بھی آ جاتے ہیں، اور کبھی ان کی کوئی چیز ٹوٹ بھی جاتی ہے، تو ایسے نامکمل سے جو ہیں ان کے صرف کھیلنے کی حد تک یہ جواز ہے۔ تو لیکن جس طرح کہ آج کھلونے بالکل ایسے لگتا ہے جیسے لوگوں نے مجسمے کھڑے کیے ہوتے ہیں، بعض لوگوں نے اپنے شاپس میں باہر فریم کے اندر وہ لگائے ہوتے ہیں اپنے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، بالکل بت، مکمل بت ہوتا ہے۔ اس کے نقصان یہ ہیں عزیز طلبہ، ایک تو گھر میں جس گھر میں وہ ہوں اس گھر میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور شیطان آ کر ان میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ گھر آسیب زدہ ہو جاتا ہے، اس گھر میں یہ جادو ہونا، نظر بد اور بے برکتی اور نوست، اس طرح کے معاملے جو ہیں یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ عافان اللہ تعالی و آفاکم جمیعا، اللہ تعالیٰ سے ہم اس سے تو عافیت مانگتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ آج کا ہمارا یہ جو لیسن ہے یہ اختتام پذیر ہوا۔ اللہ کی توفیق سے جو کچھ کہا سنا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے، اور رسالت و نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہمیں منوان ان لوگوں تک پہنچانے کی اللہ توفیق دے، کنوے کرنے کی جو اس سے نابلد ہیں، ناآشنا ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، واللہ تعالی ولی التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔